वेलकम टू उर्दू जोन 24 मिल्कियत मेगा एपिसोड 3। सरफराज खान, मैं परवरिशा शाहनवाज खान को अपनी बीवी नहीं बहन बनाकर यहाँ से ले जाऊँगा। अगर उसके लिए मुझे यहाँ तुम सब के खून से नहर भी बनानी पड़ी तो मैं वो भी बनाऊँगा। अगर खून की नहर बहते हुए नहीं देखना चाहते हो तो हट जाओ मेरे रास्ते से, सागम आतिश खानज़ादा ने अपनी रौबदार आवाज़ में कहा। सागम आतिश खानज़ादा, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम इसे बहन बनाकर यहाँ से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। सरफराज खान ने उसके कुसरती जिस्म की जानिब देखते हुए बड़ी चालाकी से कहा। बताओ, पलवशा को यहाँ से ले जाने की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सागम आतिश खानज़ादा ने तिरछी निगाहों से सरफराज खान को देखा, जो अब पुरसकून था। तुम्हें मेरा 1 महीने तक गुलाम बनना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? सरफराज खान की बात पर सागम आतिश खानज़ादा ने अपने लब भींचे। नहीं, सागम लाला, उनकी ये बात ना माने वरना ये आप पर जुल्म करेंगे। प्लीज़ मेरी फ़िक्र मत करें और यहाँ से चले जाएं। पलवशा खान अपने चचा की बात पर चीखती हुई बोली। पलवशा, तुम फिक्र मत करो, इसे मैं इतना सताऊंगा कि ये मुझे एक ही दिन यहाँ से चलता कर देगा। मैं अकल से काम लेकर तुम्हें इस जगह से निकालना चाहता हूँ, खून खराबा करके नहीं। इसीलिए मुझे ये कीमत फ़ायदेमंद लग रही है। सागम आतिश खानज़ादा ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखकर अपनी आखिरी बात बताता शरारत से आंख विंग कर गया। उससे दूर होकर वो सरफराज खान की जानिब अब बढ़ा और उसे घूरने लगा। मुझे मंजूर है, सागम आतिश खानज़ादा ने कुछ देर सोचने के बाद सरफराज खान से कहा। तो ठीक है सादान खान, तुम ले जाओ अपनी बहन को और तुम मेरे पीछे आओ। सरफराज खान ने नीचे गिरी पलवशा खान की जानिब इशारा करते हुए सादान खान से कहा, जो इस लड़की के लिए बहन लफ्ज़ सुनकर पता नहीं क्यों झुलस कर रह गया। आहिल शाह रात के 10 बजे एक पार्ट टाइम जॉब से, जो एक पैकिंग कंपनी में करता था, वहाँ पैकिंग का काम करता था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो खाने की इश्तहा अंगेज़ खुशबू पर वो खुश हो गया। आज 3 दिन बाद उनके घर खाने की खुशबू को सूंघकर वो बेहद खुश हुआ। एक गरीब बेटा और भाई की ज़िंदगी में खुशी तब आती है जब उनके घर कुछ खाने की इश्तहा अंगेज़ खुशबू फैली हो, या फिर बहन की शादी की शहनाइयों की आवाज़ से। इस वक्त भी आहिल शाह यही खुशी महसूस कर रहा था। अम्मा, मुझे पता था आप दोनों यही होगे। वो मुस्कुराते हुए तेज़ी से किचन की जानिब बढ़ा। मेरा बच्चा आ गया, जा हया भाई के लिए पानी लेकर आ। सिदरा खातून ने प्यार से आहिल शाह के झुकने पर उसके सर पर हाथ फेरते हुए अपनी बेटी से उसके लिए पानी लाने के लिए कहा। अम्मा, पानी रहने दो, खाना खाते वक्त पी लूँगा। पहले आप ये देखें। आहिल शाह ने 2 बैग उनके आगे करते हुए उनसे कहा। ये क्या है बेटा? सिदरा खातून ने दोनों बैग पकड़ते हुए आहिल शाह से पूछा। अम्मा, मैं जो पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ना, तो आज मुझे सैलरी मिली है। मैंने उस सैलरी से मॉल में जाकर आप दोनों के लिए कपड़े लिए हैं। आहिल शाह ने नज़रें चुराते हुए कहा। भैया, ये तो बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे हैं। सिदरा खातून को उनका बैग पकड़ाने के बाद जब आहिल शाह ने हया की जानिब बैग पकड़ाया तो हया ने बैग के अंदर झांका तो गुल अहमद के ब्रांडेड न्यू कलेक्शन को देखकर वो हक्की बक्की रह गई। गुड़िया, ये कपड़े मेरे लिए आप दोनों से ज़्यादा कीमती नहीं हैं। आहिल शाह ने उसके सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। शाहू, मेरा बच्चा, ये तुम्हारे हाथ पर पट्टी क्यों बंधी है? सिदरा खातून, जो अपने दोनों बच्चों को प्यार से देख रही थी, आहिल शाह के बाजुओं पर लगी सफ़ेद छोटी सी पट्टी पर जब उनकी निगाह पड़ी तो वह हड़बड़ा कर उसकी जानिब बढ़ती हुई बोली। वो अम्मा, कुछ नहीं, बस काम करते हुए छोटी सी चोट लग गई थी। मैंने आपकी फ़िक्र करने का सोचकर हॉस्पिटल जाकर ये बैंडेज लगा ली है। कल तक ठीक हो जाएगी, आप दोनों फ़िक्र मत करें। ये पट्टी उसने अपना खून बेचने की सच्चाई उनसे छुपाने के लिए लगाई थी। वो जानता था अपने बाजू पर निशान देखकर वो दोनों उससे बाज़पुर्स ज़रूर करेंगे। उन्हें अपनी ये झूठी कहानी बताकर उसने मुतमईन आखिरकार कर ही लिया। थोड़ी देर बाद वो तीनों हंसी खुशी खाना खाने लगे और फिर खाने के बाद चाय का पीकर वो तीनों कुछ बातें करने लगे और फिर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। वो एक फ़ाइल पर काम कर रही थी जो कि उसे आहिद मिर्ज़ा ने दिया था। कल एक अहम मीटिंग थी जिसका प्रेजेंटेशन उसे कल मीटिंग में देना था।
پتہ نہیں آج کل باس کو کیا ہو گیا ہے، جو وہ اپنی سیکرٹری کو نکالنے کے بعد اس جیسی معمولی ورکر لڑکی کو اپنی سیکرٹری کے کام دے رہے تھے۔ مگر یہ اس کے لیے اچھی بات تھی، کیونکہ جتنا اس کا کام زیادہ ہوگا تو اسے اس کام کے لیے سیلری بھی اس کی سوچ سے زیادہ ملے گی۔ اسی سوچ اور جذبے کی وجہ سے وہ اس وقت اپنے کام میں مگن تھی کہ عاہد مرزا کے بلانے پر وہ فائل بند کرتی اس کے آفس روم کی جانب بڑھی۔ یس باس؟ وہ ڈور ناک کرنے کے بعد اندر داخل ہو کر عاہد مرزا سے بولی، مس حیا، یہ ڈریس پہن کر آؤ۔ عاہد مرزا نے سرسری سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے سامنے رکھے صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل کے اوپر پڑے سیاہ بڑے سے باکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر میں؟ اپنے باس کی بات پر اس نے پھٹی آنکھوں سے سامنے صوفے کے آگے رکھے ٹیبل کے اوپر ایک بڑے سے باکس کو دیکھا۔ آف کورس مس حیا، تم میری سیکرٹری ہو تو ظاہر سی بات ہے اب ہر بزنس ڈنر پارٹی میں تم میرے ساتھ جاؤ گی، نہ کہ کوئی ایری گیری لڑکی۔ پلیز تم میرا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو اور جا کر اندر جلدی سے تیار ہو کر آؤ، میں تمہارا باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ عاہد مرزا نے اپنے ٹیبل کے نیچے بنے سرخ بٹن کو پش کیا تو اس کے پیچھے سے خفیہ دروازہ کھل گیا، تو وہ پیچھے اشارہ کرتے ہوئے اٹھا اور اپنی گوچی کی قیمتی سنہری سیاہ پٹی والی گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے اٹھ کر اس سے بولتا صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ سیکرٹری؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں آپ کی سیکرٹری نہیں ہوں، میں تو ایک معمولی ورکر ہوں۔ حیا شاہ عاہد مرزا کی جانب ساکت نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مس حیا شاہ پہلے نہیں تھی، لیکن اب سے ہو۔ مجھے تمہاری ہارڈ ورکنگ بہت پسند آئی ہے، سو اسی لیے میں نے تمہیں اپنی سیکرٹری بنا لیا ہے۔ آج سے تم میری ہر چیز کا خیال رکھو گی، میرے کھانے سے لے کر سونے تک ہر چیز کا، سمجھ گئی؟ اب جا کر ڈریس چینج کر کے آؤ، کیونکہ مجھے پارٹی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ عاہد مرزا نے اسے اس کی ترقی کی گڈ نیوز دے کر اسے بے حد خوش کر دیا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی مسرت کے مارے وہ بڑا سا باکس بنا کھولے اٹھا کر پیچھے بنے اس خفیہ روم کے کھلے ہوئے دروازے کے پاس جا کر اندر داخل ہوئی۔ اس روم کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں یہ ڈریس کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ تو کافی ماڈرن طرز کا ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ میں ایک کام کرتی ہوں، سر کو اس ڈریس کے لیے منع کر دیتی ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ اندر روم میں داخل ہو کر جب اس نے وہ بڑا سا باکس کھولا تو اس میں سرخ رنگ کی ساڑی، جس کا بلاؤز بہت ہی چھوٹا تھا اور کپڑا بہت ہی پتلا، اگر اس نے یہ ساڑی پہنی تو اس کا مومی جسم دعوت نظارہ پیش کرے گا۔ وہ خود کو اس ساڑی میں تصور کر کے بری طرح سے جھرجھری لے کر ساڑی کو پکڑ کر خود سے بولتی تیزی سے سامنے کانچ کے بڑے سے وال نما دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کے دروازے کے پاس آتے ہی دروازہ اپنے آپ کھل گیا تو وہ ساڑی مضبوطی سے پکڑ کر روم سے باہر نکلی۔ واٹ از دس مس حیا شاہ؟ تم نے ڈریس کیوں نہیں پہنا ہے؟ اینی پرابلم؟ کیا وہ ڈریس خراب ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ جلدی بتاؤ، ہمارے پاس صرف 1 گھنٹہ رہتا ہے۔ اس پارٹی میں پہنچنے کے لیے وہاں بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور ان بڑے لوگوں میں میں بھی شامل ہوں، اور وہاں میرا پہلے جانا بے حد امپورٹنٹ ہے۔ اگر تم سیکرٹری کے فرائض اچھے سے نبھانا نہیں چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں کسی اور کو اپنی سیکرٹری بنا کر لے جاؤں گا۔ عاہد مرزا اسے وہی سادہ سیاہ ران کے سوٹ میں دیکھتا سخت گیر لہجے میں اس سے بولا، نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ کی سیکرٹری بننے میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی ہوں، پلیز مجھے اس کے لیے فورس مت کریں۔ حیا نے ساڑی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مس حیا، یہ پارٹی تمہارے مڈل کلاس لوگوں کی معمولی پارٹیوں کی طرح معمولی نہیں ہے۔ یہ ایک برانڈڈ پارٹی ہے، وہاں بزنس سے لے کر سیاست دان، کامیاب فلم ساز سے لے کر کامیاب سیلیبریٹیز مدعو ہیں۔ اگر تم اس طرح ڈریس اپ کر کے میرے ساتھ جاؤ گی تو مجھے ایمبیرس فیل کراؤ گی۔ تمہیں اگر اپنی نوکری پیاری ہے تو تم یہ ڈریس پہن کر ابھی میرے ساتھ آؤ، ورنہ تم جا سکتی ہو میری اس ملٹی نیشنل کمپنی سے۔ عاہد مرزا نے اس کے سادہ سوٹ پر چوت کرتے ہوئے آخر میں اسے اس نوکری سے فائر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، سر، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ معصوم سی حیا شاہ جو اس کمپنی میں اپنے بھائی کی کچھ برڈن کم کرنے کے لیے یہاں جاب کر رہی تھی، اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس 1 سال میں اسے کسی سے ڈر نہیں لگا تھا، یہاں کے سب لوگ اچھے تھے،
لیکن آج اسے سامنے کھڑے اس کمپنی کے پریزیڈنٹ سے سخت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ دھمکی نہیں ہے مس عائشہ، میری جتنی بھی سیکرٹریز تھیں ان سب نے ہارڈ ورک کے بجائے مجھے حاصل کرنے کے خواب سجائے، اسی لیے وہ سب اس شاندار جاب سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ میں نے تمہیں اپنا سیکرٹری بنانے سے پہلے تمہارا سارا ڈیٹا اچھے سے چیک کیا ہے۔ تمہیں اس جاب کی سخت نیڈ ہے کیونکہ تمہارے گھر کے حالات اس وقت کافی خراب ہیں۔ ایک بھائی ہے جو اپنی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے۔ پتہ ہے تمہارے بھائی نے کل کالج سے سیدھا ہاسپٹل جا کر اپنا خون بیچا ہے۔ تمہارا بھائی تم لوگوں کے لیے اتنی ہارڈ ورک کر رہا ہے، وہ تم لوگوں کے لیے اپنا خون بیچ سکتا ہے۔ تم اس عائشہ تمہارا بھی فرض بنتا ہے اسی کی طرح ہارڈ ورک کر کے اسے ایک شاندار زندگی دینے کا، اور یہ تم تب کر سکتی ہو جب تم اس کمپنی میں سب سے اونچی لیول والی پوسٹ پر ہوگی، اور تم اس اونچی لیول پوسٹ پر تب پہنچو گی جب تم میری سیکرٹری کی آفر ایکسیپٹ کرو گی۔ آج مرزا نے اس کے قریب آ کر اس کی سیاہ خوف زدہ سحر انگیز آنکھوں میں اپنی سہرانہ آنکھیں گاڑ کر اسے آفر دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ اپنی ماں اور بھیا کے لیے آپ کو اپنا جسم دینے کے علاوہ اگر مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کر گزروں گی، اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں دے دوں گی۔ سر میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ایک نیک لڑکی ہوں، ہاں میں شریف ہوں۔ یہ ڈریس صرف اپنے حالات بہتر بنانے کے لیے مجبوری میں پہن رہی ہوں، تو میرے اس ڈریس کے پہننے کی وجہ سے آپ مجھ سے اور کچھ مطالبہ نہیں کریں گے۔ اب آپ دروازہ کھولیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ عائشہ اپنے باس کے منہ سے اپنے بھائی کے خون بیچنے والی بات پر تکلیف کے باعث آنسو بہانے لگی۔ مطلب کل رات اس کے بھائی نے جو چوٹکا کہا تھا وہ جھوٹ تھا، وہ پٹی اس نے اپنے خون بیچنے کی سچائی چھپانے کے لیے لگائی تھی۔ تھوڑی دیر اسی طرح آنسو بہانے کے بعد وہ آنکھوں کو خشک کر کے احد مرزا کے ہاتھ سے وہ ساڑی لے کر رونے کی وجہ سے بھاری آواز میں احد مرزا سے بولی۔ احد مرزا نے اپنے آفس ڈیسک کی جانب بڑھ کر وہ سرخ بٹن پش کیا تو اس آفس میں موجود خفیہ دروازہ ایک بار پھر سے کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی حیا اس کے دروازے کے اندر گم ہو گئی۔ احد مرزا صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے چینج کر کے نظریں نیچے جھکا کر اس روم سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ سرخ ساڑی میں اس کا گورا چھریرا بدن دھمک رہا تھا۔ احد مرزا پہلے اس کی ہارڈ ورک کی وجہ سے امپریس ہوا تھا، اب اس کی بیوٹی کو دیکھ کر اس کی کائی رنگ کی خوبصورت سہرانہ آنکھیں اس کے چندے مہتاب سے ہوتے اس کی نازک گردن سے نیچے سرکنے لگی۔ حیا اس کی چمکتی نظروں سے گھبرا کے تیزی سے اپنا رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے رخ بدلنے پر اب کہ اس کی پشت احد مرزا کے سامنے تھی۔ احد مرزا نے دیکھا کہ اس نے اپنی پشت کو ساڑی کے پلو سے چھپایا ہوا ہے۔ یہ شاید بیک ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس نے کیا ہے۔ وہ اس کی اس حرکت پر سخت دل ملا اٹھا۔ مس شاہ، تم اس ڈریس میں ستی ساوتری بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ جب آپ نے فیصلہ آخر کار کر ہی لیا ہے، آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے، پھر اب آپ شرما کیوں رہی ہیں؟ ہٹائیں بیگ سے یہ کپڑا، وہ سخت گیل لہجے میں بولا۔ سر پلیز مجھے اسی طرح رہنے دیں، میں بیک لیس ہونے کی وجہ سے انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں، حیا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ احد مرزا نے اس کی بات پر اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس کے قریب آنے کی وجہ سے حیا گھبراتے ہوئے پیچھے اس خفیہ روم کے کانچ سے بنے وال نما دروازے سے جا کر لگی۔ مس عائشہ، کیا تم اپنے بھائی کو ڈاکٹر کے سفید کوٹ میں نہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ اس کے قریب پہنچ کر اس کے دائیں جانب اپنا ایک ہاتھ رکھ کر دوسرے سے اس کی چن کو اٹھا کر اپنی گمبھیر آواز سے بولتا اس کی دھڑکنیں متفکر کر گیا۔ جی سر، دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے ہراساں نظروں کو اٹھا کر اس کی اپنے سراپے کے گرد چکر کاٹتی نظروں میں اپنی نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر اپنا یہ جھجک اور ڈر کم کرو اور اپنے اندر اعتماد لاؤ۔ اگر تم اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈرتی رہو گی تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح تم انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہو تو اس کا سلوشن نکالو، نہ کہ اس طرح رو کر اپنا اعتماد کمزور کرو۔ اس کی روتی صورت پر چھوت کرتا وہ اپنا کوٹ اتار کر اس کے گرد کرتا، اس کی بازو کو اپنی بازو میں ڈال کر اسے لیے آفس سے باہر نکلا۔ سرمد، تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہو؟ تمہیں اگر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنی تھی تو کیوں مجھے اپنے خواب دکھائے؟ کیوں؟ حوریہ حلیم خان نعمت حلیم خان کو ٹی وی لاؤنج میں آتے ہوئے دیکھتی جان بوجھ کر ٹی وی کا والیوم بڑھا کر اسے دیکھنے لگی۔ نعمت حلیم خان ٹی وی پر چل رہے ڈرامے کی آواز پر متوجہ ہو گئی اور ڈرامے میں لڑکے کو
ایک لڑکے کے ساتھ گلے میں ہار پہنے اور دوسری لڑکی کو جو شاید اس ڈرامے کی ہیروئن تھی روتے ہوئے اس لڑکے کا گریباں پکڑتے ہوئے دیکھ کر اسے اتنا دھچکا نہیں لگا۔ اس لڑکی کے ڈائلاگ سن کر لگا یکدم سے اس لڑکی میں اسے اپنا آپ نظر آنے لگا، اور لڑکے میں ساغم آتش خان زادہ اور اس کے پہلو میں کھڑی لڑکی حوریہ کی جگہ کوئی اور لڑکی نظر آنے لگی۔ چچی، پہلے لڑکا اس بیچاری سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، اب دیکھو کسی اور کو اپنی بیوی بنا کر اس کے سامنے لایا ہے۔ حوریہ حلیم خان اپنی جگہ سے اٹھ کر افسوس سے بولی۔ یہ سیڈ اینڈنگ سین بہنا تمہاری زندگی میں بھی لگتا ہے آ چکا ہے۔ حوریہ حلیم خان نے اپنے لبوں پر طنزیہ مسکان سجاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ نعمت حلیم خان نے اپنی سبز نیلگوں آنکھوں کے کناروں کو بھیگتے ہوئے شدت سے محسوس کیا۔ مطلب میری بھولی بہنا، پلوشہ خان کے چچا حضور اسے بغیر شرعی رشتے کے پشاور سے یہاں اسلام آباد بھیجنے کو راضی نہیں ہیں۔ جب تک ساغم آتش خان زادہ اس سے نکاح نہیں کرے گا تب تک سرفراز خان پلوشہ خان کو جانے نہیں دے گا۔ حوریہ حلیم خان نے اپنے لفظوں کی مار سے اس کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا۔ آپی، یہ تو ظلم ہے ساغم خان اور پلوشہ خان کے اوپر۔ وہ اپنے آنسوں کو پیتی ہوئی اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ظلم ان دونوں پر ہو رہا ہے۔ تمہارے گالوں پر گرتے ان آنسوں سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ظلم جیسے تم دونوں پر ہو رہا ہے۔ چی 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 چی، آج دو پریمی کرنے والے پنچھی الگ ہونے والے ہیں۔ حوریہ حلیم خان نے اس کے رخسار پر بہتے آنسوں کو چھو کر استہزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں آپی، آپ کو جو لگ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آنسو تو میری آنکھوں میں کچرا جانے کی وجہ سے نکل رہے ہیں۔ نعمت حلیم خان نے جلدی سے اپنے رخسار پر بہتے خون کے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ خود کو ہر ممکن کوشش کر رہی تھی سنبھالنے کی، مگر ساغم آتش خان زادہ کے پلوشہ خان کے ساتھ نکاح کا سن کر اس کے نازک دل پر جو چوٹ لگی تھی اس کا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ اس غم میں اس کی آنکھوں سے موتی برس رہے تھے۔ نمرا اس وقت یونیورسٹی فیلو کے گھر، جو کہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، پارٹی انجوائے کر رہی تھی۔ وہ اس وقت گرین اسکرٹ میں ملبوس حسن کی دیوی معلوم ہو رہی تھی۔ وہاں موجود حوث پرست لڑکوں کی نظریں اس کے حسن پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اس کی خوبصورتی اور دولت مند باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کی دوست عالیہ اس سے سخت جلتی تھی۔ اس نے ایک ویٹر کو روک کر ٹرے میں رکھے ڈرنک میں سے ایک ڈرنک کے گلاس میں نشے کی 2-3 گولیاں ملا کر نمرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے کچھ کہا۔ وہاں آہل شاہ بھی سائم کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ وہ اس پارٹی کو بالکل بھی انجوائے نہیں کر رہا تھا، بلکہ سڑا ہوا منہ لے کر بیٹھا انتہائی بے شرمی سے لڑکے اور لڑکیوں کو ایک دوسرے میں مگن ہوتا دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف جب نمرا نے ویٹر کے ہاتھ سے وہ گلاس پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا تو اسے اپنی فیوریٹ ڈرنک کا ذائقہ کچھ عجیب سا لگا، لیکن وہ لاپرواہی سے ڈرنک ختم کر کے گلاس ویٹر کو پکڑا کر اٹھ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ سر چکرانے کی وجہ سے لڑکھڑا کر گر گئی۔ اس سے پہلے اس ویٹر نے آگے بڑھ کر اسے تھامتے ہوئے کچھ کہا جو اسے سمجھ نہیں آیا۔ آہل شاہ جو کب سے اس ویٹر کو دیکھ رہا تھا، جو ایک لڑکی کو غلط طریقے سے چھو رہا تھا، اس کے اس لڑکی کو لے جانے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس لڑکی کو تم کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ ان کے قریب آ کر ویٹر سے شدید غصے سے بولا۔ وہ سر، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں انہیں ان کے روم تک چھوڑنے جا رہا تھا، ویٹر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم اسے چھوڑو، میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں، آہل شاہ نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو پکڑتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کا چہرہ اس کے سارے بالوں کے چہرے پر آنے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ سر آپ رہنے دیں، آپ کو ان کے روم کا پتہ نہیں ہے، ویٹر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو تم لے کر چلو، اس نے ڈانٹ کر اس ویٹر سے کہا۔ ٹھیک ہے، چلیں سر، ویٹر نے سامنے کھڑی عالیہ نعمان کو بے چارگی سے دیکھا اور کہتا اس روم کی جانب بڑھا جہاں وہ عالیہ نعمان کے کہنے پر اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گروپ ریپ کرنے والا تھا، اور یہ سب عالیہ کے کہنے پر اس روم میں لگے خفیہ کیمرے پر ریکارڈ ہونے والا تھا۔ حوریہ اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کے آنے پر چپ ہو گئی۔ نعمت اپنی آنکھوں میں درد اور ساغم کا کسی اور کا ہو جانا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، اپنا غم وہ اپنی ماں اور بہن کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے قدم اپنے روم کی جانب بڑھائے، تبھی شگفتہ بیگم نے حوریہ سے کہہ کر اسے روکا۔ حوریہ، اس منحوس کو لے جا کر اچھے سے تیار کر دو، آج کچھ لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی وہ لوگ اس کی بدصورت سیاہ رنگت کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ اسے ایسے میک اپ کرنا کہ انہیں یہ بدصورت نہ لگے۔ شگفتہ بیگم نے نفرت سے اس کے سانولی رنگت کو بدصورت کہا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کی رنگت کو بدصورت سمجھتی تھی، حالانکہ سانولا رنگ بدصورتی کی علامت نہیں ہے۔ نعمت اپنی بہن کی نفرت کی وجہ اچھے سے جانتی تھی،
لیکن اپنی ماں کی نفرت کی وجہ سے وہ انجان تھی۔ بچپن سے وہ اس راز کو جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی، مگر آج تک اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگ سکا تھا۔ مرے آپ فکر مت کریں، میں اس کالی ڈائن کو ایسے تیار کروں گی کہ لڑکے کی ماں کیا لڑکا خود بھی اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ حوریہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے اپنی بچی پر یقین ہے، وہ میرا مان باقی لوگوں کی طرح ٹوٹنے نہیں دے گی۔ شگفتہ بیگم نے حوریہ کی جانب پیار سے اور اس کی جانب سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ان کی بات پر حوریہ نے جلاتی مسکراہٹ نعمت کی طرف اچھال کر اسے زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے روم کی جانب بڑھی۔ تم یہاں بیٹھو، حوریہ نے اسے اپنے روم میں لا کر صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ آپی پلیز مرے کو جا کے روکیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ ساغم نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ پلیز یہ گناہ ہونے سے روک لیں پلیز۔ نعمت صوفے پر بیٹھنے کے بجائے اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے دیکھتی ہوئی بولی، کیا ساغم نے تم سے نکاح کر لیا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حوریہ اس کی بات پر چکرا کر رہ گئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ بولو، جھوٹ بول رہی ہو نا تم؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر ہذیانی انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں آپی، سچ میں ساغم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، وہ میرا شوہر ہے۔ آپ پلیز مورے سے کہہ کر ان لوگوں کو آنے سے منع کر دیں، ورنہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ نعمت نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ چٹاخ! حوریہ نے نفرت سے اسے زوردار تھپڑ مارا تو وہ نیچے فلور پر گر گئی۔ ساغم اور اس کے نکاح کا سن کر حوریہ اندر تک جلن محسوس کر رہی تھی۔ تم نے مجھے اپنے نکاح کا بتا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، میں کسی سے یہ بات نہیں کہوں گی۔ اچھا ہے ساغم یہاں نہیں ہے، ورنہ وہ یہاں ہوتا تو کسی اور کے ساتھ تمہاری شادی ہونے نہیں دیتا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کا گلا زور سے دباتی ہوئی نفرت سے بولی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپی؟ آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ میری شادی ہو چکی ہے، آپ کیوں اپنی نفرت میں اندھی ہو کر یہ گناہ کرنے جا رہی ہیں؟ ایسا مت کریں، وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف ساغم چاہیے، اور یہ تب ہو پائے گا جب تم اس کی زندگی سے چلی جاؤ گی۔ حوریہ بولتی ہوئی الماری کی جانب بڑھی اور الماری سے ایک رسی نکال کر غصے سے اس کی جانب بڑھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں آپی؟ مجھے اس کرسی پر کیوں باندھ رہی ہیں؟ اس کی کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھنے پر نعمت نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تم جب ان لوگوں کے پاس جاؤ گی تو ضرور اپنا منہ کھولو گی اور سب کو بتا دو گی اپنے نکاح کے بارے میں، اور میں اچھے سے جانتی ہوں بابا تمہاری بات پر ان لوگوں کو منع کر دیں گے، اور میں تمہیں اس لیے باندھ رہی ہوں تاکہ تم باہر نہ جا سکو۔ حوریہ نے اپنا پلان بتاتے ہوئے اسے شوق کیا۔ دیکھنے میں تم بہت مضبوط ہو، کھیت کے کام کر سکتے ہو۔ ساغم آتش خان زادہ پلوز شاہ اور سعدان کو وہاں سے بھیجنے کے بعد سرفراز خان کے پاس آیا تو اس کے حکم پر چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجا کر اس کی جانب بڑھا۔ کر سکتا ہوں، بلکہ میں ہر قسم کا کام کر سکتا ہوں۔ سرفراز خان کسی انسان کو اوپر بھی پہنچا سکتا ہوں۔ لبوں پر ایک چپتی مسکان سجاتے سرفراز خان سے وہ بولا۔ ساغم تمیز سے بات کرو اور آج سے میرا نام مت لے کر بلانا، اس نے شدید غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا۔ تو کیا کہہ کر بلاؤں؟ کیا بڈھا سرفراز کہہ کر بلاؤں میں تمہیں؟ ساغم آتش خان زادہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ چپ کرو تم اور جا کر جانوروں کے لیے چارہ کاٹو، سرفراز خان نے سخت غصے سے کہا۔ مجھے تو یہ نہیں آتا، تم مجھے سکھا دو۔ سرفراز خان، میں پورے 1 مہینے تک تمہارے جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کر خود ان کے آگے ڈال دوں گا، اس نے اچانک سے اپنا چہرہ معصوم بناتے ہوئے کہا۔ گل خان، تم جا کر اسے سکھا دو، اس کی بات پر سرفراز خان چڑھتے ہوئے بولا۔ نہیں گل خان نہیں، تم مجھے سکھاؤ گے تبھی میں سیکھوں گا، ورنہ نہیں، وہ ضدی بچوں کی طرح بولا۔ سرفراز خان اس کے بچوں کی طرح ضد کرنے پر چڑھ کر اسے چارہ کاٹنا سکھانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ سارا دن ساغم آتش خان زادہ نے سرفراز خان کو اسی طرح ہر کام میں بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے اسی سے سارا کام کرواتے ہوئے گزارا تھا۔ حوریہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس لڑکے نے اس کلموئی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ شگفتہ بیگم کے روم میں آ کر اس نے ان کے سر پر بم پھینکا تو وہ بلبلا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں مورے، ساغم نے اس سے نکاح کر لیا ہے، میں نے اسے اپنے روم میں بند کر دیا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ ساغم یہاں پر نہیں ہے، ورنہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ بابا کو ہم منا کر چپ کروا سکتے ہیں لیکن اسے نہیں۔ اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ کے دل میں اس کے لیے ممتا کیوں جاگ رہی ہے جو آپ نے اسے ہنسی خوشی یہاں سے رخصت کرنے کا سوچا؟ کیا آپ اس بات کو بھول گئی ہیں؟ اس کی وجہ سے آپ نے کتنا کچھ سہا ہے، آپ اس کی ایک امیر گھر میں کیسے شادی کر سکتی ہیں؟ حوریہ نے انہیں اپنے ماضی کی ایک بات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھولی ہوں میں، سب یاد ہے مجھے، یہ ممتا نہیں ہے، یہ اسے اپنے سے دور کرنے کی ایک چاہ ہے جو بیٹا اب شدت سے جاگ چکی ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے اس خبیث کا گلا گھونٹ کر ابھی سے مار دوں، مگر میں تمہارے باپ سے ڈرتی ہوں، بہت پیار کرتے ہیں وہ اس کلموئی سے،
اور وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے وہ سب کچھ سہا نہیں تھا جو میں نے اس ڈائن کو پیدا کرنے کا جرم آج تک سہ رہی ہوں، اور اس کا بدلہ میں اس سے اس طرح سے لے رہی ہوں۔ اس کی شادی ایک ایسے لڑکے سے کروا رہی ہوں جو ایک نمبر کا شرابی اور لالچی ہے۔ شگفتہ بیگم اس بات کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی تو اپنی ماں کو روتا دیکھ کر حوریہ نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ مورس ڈائن کو پیدا کرنے سے آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ اسے پیدا کرنے کے جرم کی سزا اب تک بھگت رہی ہیں؟ بلکہ آپ نے تو اپنے شوہر کی اولاد کو جنم دیا تھا، نہ کہ کسی اور مرد کے گناہ کو۔ پھر آپ اس کی سزا ابھی تک کیوں بھگت رہی ہیں؟ اور یہ آپ نے اچھا کیا ہے، اس کی شادی ایک شرابی اور لالچی سے کروا رہی ہیں۔ وہ بدصورت سانپ اسی لائق ہے۔ حوریہ نے ناسمجھ نظروں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ حوریہ بچے، تم اس کے ساتھ جو کرنا چاہتی ہو کرو، لیکن مجھ سے ماضی کے بارے میں مت پوچھو۔ میں ان سب باتوں کو بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پلیز انہیں یاد دلا کر میرے زخم تازہ مت کرو۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو حوریہ ان کی بات سمجھ کے انہیں وہاں اکیلا چھوڑ کر باہر نکلی۔ اپنی مضبوط ماں کو آج اس کی وجہ سے کمزور دیکھ کر اور ساغم کے کھونے پر نعمت کے لیے اس کے دل میں نفرت مزید بڑھ گئی۔ اس لیے وہ ان کے روم سے نکل کر کچن میں آ کر فریج سے جوس کا ڈبہ نکال کر ایک گلاس میں جوس ڈالنے کے بعد کیبن سے ایک شیشے کا گلاس نکال کر اس میں جوس ڈال کر چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجا کر اپنے روم کی جانب بڑھی، جہاں وہ اس کی اور اس کی ماں کی دشمن بیٹھی تھی۔ جاؤ حوریہ، اپنی بہن کو لے کر آؤ، شگفتہ بیگم نے لڑکے کی ماں کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے حوریہ سے کہا۔ مورے، نعمت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے اسے دوا دے کر سلا دیا ہے، وہ سو رہی ہے، حوریہ نے شگفتہ بیگم کی جانب آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ نوری جو وہیں پر کھڑی تھی اس کی بات پر بری طرح سے چونکی اور کسی گڑبڑ کا احساس ہوتے ہی وہ تیزی سے نعمت بی بی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ نعمت بی بی، جب اسے وہ اپنے روم میں نہیں ملی تو وہ بنا دیر کیے حوریہ کے روم کی جانب بھاگی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے اسے کرسی پر بندھے دیکھ کر چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ نوری، جلدی سے ساغم کو فون کرو ورنہ میری ماں اور بہن سے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ نوری کو رسیوں سے آزاد کراتے ہی وہ اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی رو کر اسے ساغم کو فون کرنے کے لیے کہنے لگی۔ خبردار نوری، تم نے اگر فون کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ حوریہ نعمت کو دیکھنے اپنے روم میں آئی تو کھلے دروازے کو دیکھ کر گھبراہٹ کے عالم میں اندر داخل ہوئی، لیکن نعمت کی بات پر سخت غصے سے نوری سے بولی۔